जेंडर पैरिटी है वो क्या इंश्योर करती है, क्यों हम इसको एडवोकेट करते हैं? क्योंकि वो लाती है फेयरनेस एंड इट रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न वैल्यूज ऑफ जस्टिस, ह्यूमन राइट्स। और ये हम सब जानते हैं जो इस हॉल में बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम सारे जानते हैं फिर हम ऐसा करते क्यों नहीं है? हम जब ऐसा सोचते हैं वो हमारे अमल में नज़र क्यों नहीं आता? ये एक सवाल है जिसे हमें प्रूव करना चाहिए। एक जवाब मुझे ये समझ आ रहा है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो हमेशा डोमिनेंट ग्रुप्स सेट करते हैं, और हम जिस खत्ते में रहते हैं, इससे पहले दुनिया के बहुत सारे और इलाकों में भी इसी तरह था। हम जिस खत्ते में रहते हैं वहाँ बिजली जाती है यहाँ बिजली जाती है, तो हमने देखना ये कि बिजली के बगैर भी हमने कैसे सर्वाइव करना है। तो अगर हम नहीं बदलेंगे तो जिस तरह थोड़ी देर पहले हम अंधेरे में चले गए थे, हम अंधेरे में चले जाएंगे, हम अंधेरे में रहेंगे। और जिस तरह किसी ने बिजली को वापस यहाँ चमकाया आप लोगों के अमल से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से, और जो चैंपियंस हैं जेंडर पैरिटी के, उनके प्रैक्टिकल स्ट्रगल से ये रोशनी आएगी जो अभी वापस आई है। सवाल ये कि क्या हम उस थोड़ी देर के लिए जो अंधेरे का हमें एक डेमो मिला उसमें रहना चाहते हैं, या हम अपनी आंखें खोल के रोशनी को देखना चाहते हैं? तो जवाब इसका ढूंढना है, और इसका जवाब सिर्फ इससे नहीं मिलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं या समझते हैं, इससे होगा कि प्रैक्टिकली हम करते क्या हैं। तो मर्द चूँकि डोमिनेंट रहा हमेशा हमारी सोसाइटी में, तो उसने ये नॉर्म सेट किए। अब वो जो नॉर्म सेट किए हैं उनको बदलना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो एक नस्ल की जहालत है वो दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। तो हम जिन चीज़ों को अपनी आइडियोलॉजी और अकीदा समझ के उसके लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा वो हो सकता है किसी जहालत से शुरू हुए हों। लेकिन जैसे सोक्रेटिस ने कहा है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, तो हमें भी देखना होगा कि क्या जो कुछ हम कर रहे होते हैं, जिन वैल्यूज़ को हम डिफेंड करना चाहते हैं, वो आया रोशन ख़याली पे मबनी है या वो जहालत पे है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने औरतों के रोल के बारे में, जिनको हमने अपने कहीं मज़हब की आड़ लेके उनको मजबूत करने की, रीइंफोर्स करने की कोशिश की है, कहीं हमने अपने कल्चर को का सहारा लेके, वो हमें सवाल उठाना होगा कि वो असल में उनकी फाउंडेशन जहालत पे है या उनकी फाउंडेशन उन रोशन उसूलों पे है जिनको हम इस्लाम के साथ जोड़ते हैं, जिनको हम अपनी रिवायात के साथ जोड़ते हैं, जिनको हम अपनी उन अच्छी बातों के साथ जोड़ते हैं जिनके ऊपर हम प्राइड लेते हैं। जब हम इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हैं कि औरत को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो मज़हब के नाम पे रोकें, चाहे वो अपने कल्चर के नाम पे रोकें, वक्त गुजर जाता है और डैमेज हो जाता है। सऊदी अरब में इतने सारे साल औरतों के रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी। आज वो अपने माजी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, देर से जागें, चलिए ठीक है, लेकिन जो वो डैमेज कर चुके हैं उसका अजाला नहीं होगा, उसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। हाँ, जो इसको इसी रवश को आगे लेके मज़ीद नुकसान करना था, सिर्फ उसको वो रोक सकते हैं। इसी तरह मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा, ऐसे मैंने लोग देखे जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, और आज 20-25 साल बाद वो अपने पोतियों को अपने कंधे पे बिठा के स्कूल छोड़ आते हैं, बाहर गाड़ी में बैठ के उनके स्कूल ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो गलत था और आज जो करें वो सही है। अच्छा है कि आज वो ये कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक नस्ल पीछे रह गई, उनकी एक नस्ल ने नुकसान उठाया, और उसका वो डैमेज कंट्रोल नहीं होगा, फ्यूचर का डैमेज कंट्रोल हो सकता है। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हमें देखना होगा कि हमारा माइंडसेट जो है उसमें तब्दीली आ रही है, या अभी भी हम
جھوٹ کے کوئی اصول بنا کے زبردستی اپنے جس میں کوئی لبرلزم اور کنزرویٹزم کے لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن جو ہماری دقیانوسی سوچ ہو سکتی ہے، آرتھوڈاکس ویو ہو سکتے ہیں، ان کو ہم ابھی بھی کس طرح سہارا دے کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ میں بہت چھوٹا تھا تو ایک ٹی وی پہ ڈرامہ چلتا تھا، پی ٹی وی ہوتا تھا اس زمانے، دستک اس کا نام تھا، تو میں ایسے ہی صبح بیٹھا تھا تو مجھے اس کا ایک ڈائلاگ یاد آیا۔ ہم بہت چھوٹے تھے، میں کلیم کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی ینگ ہوں، لیکن اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب آزادی دروازے پہ دستک دیتی ہے تو آپ کے پاس دو آپشنس ہیں، یا اس کا استقبال کرو یا اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آزادی جو آنی چاہیے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کے سامنے مثال دیتا ہوں، میرے گھر کے باہر دھماکہ ہوتا، میرا گھر کراچی میں سی ٹی ڈی سول لائنز کے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا کہ جب بلاسٹ ہوا تو ہمارے گھر کے کھڑکیاں دروازے ٹوٹ کے جا کے سامنے والی دیواروں پہ لگے، لیکن صرف وہ کھڑکیاں وہ دروازے ٹوٹے تھے جڑ سے اکڑ کے جو بند تھے، جو کھڑکیاں اور دروازے کھولے تھے ان سب سے وہ وائبریشن، وہ بلاسٹ کا امپیکٹ گزر کے چلا گیا وداؤٹ ڈیمیجنگ اینی تھنگ۔ تو ہم میں وہاں کھڑا کے سوچ رہا تھا کہ زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی گو ود دا فلو نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے دروازے کھولیں گے، اپنی روح کے دروازے کھولیں گے، اپنے ذہن کے دروازے کھولیں گے اور اپنے دل کی کھڑکیاں کھولیں گے، پھر وہاں سے جو تبدیلی ہے گزر جائے گی، ہمیں ہارم نہیں کرے گی، ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے کلچر کو چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے کلچر کی آن سلاٹ کا ہم شکار ہو جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی کا بھی ایجنڈا اس کو فالو کریں، لیکن ہم انٹروسپیکٹ ضرور کریں۔ ایک اور چیز میں سوچ رہا تھا، اور کئی جگہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے سنا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ اس کو یہاں ریپیٹ کرتے ہیں، کہ 1440 میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوتا ہے، گیوٹن برگ نے ایجاد کیا، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے پریسائزلی نہ جانتے ہوں۔ 1454 میں یعنی 14 ایئرس کے بعد وہ کمرشل یوز میں آ گیا اور کرسچن ورلڈ نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ مسلمانوں نے فتویٰ دے دیا، میں ابھی چیک کر رہا تھا کہ کس نے فتویٰ دیا تھا۔ 1485 میں سلطان بایزید سیکنڈ، جو کہ اوٹمن کیلف تھا، چونکہ ہمارا سینٹر آف پاور مسلمانوں کا اوٹمن امپائر میں تھا، اس نے کچھ ریلیجس اسکالرس کی مدد لے کے اور فتویٰ دلایا کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے۔ اور پھر مسلمانوں نے جب دوبارہ پرنٹنگ پریس کو ایڈاپٹ کیا تو وہ 19 سینچری کے شروع میں ہوا۔ بائی دیٹ ٹائم ہم 400 سینچریز پیچھے تھے، اور آج تک ہم کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے۔ وہ ڈیمیج ہوا جس کو ابھی ہم کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے کسی زمانے میں ایک کتاب پڑھی تھی، بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی، وائی نیشنز فیل۔ اس میں جو 3-4 بہت کی پرنسپلز بتائے تھے کہ نیشنز کیوں فیل ہوتی ہیں، اس میں سے جو آج کی ڈسکشن سے ریلیونٹ ہے، ایک اس نے کہا کہ جو سوسائٹیز انکلوسیو نہیں ہوتی، اور بڑی ریسرچ اس میں اس نے۔ دوسرا اس نے کہا جو کرٹیکل جنکچرز پہ غلط فیصلے کرتے ہیں، گیوٹن برگ کرٹیکل جنکچر تھا، ہم نے غلط فیصلہ کیا۔ آج دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، برابری کی طرف بہت پہلے سے جا چکی، ہم اس کرٹیکل جنکچر پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ ہماری قوم کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ ہم انکلوسیو نہیں ہوتے تو وائی نیشنز فیل کی جو مین میسیج ہے اس کی طرح ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایک شعر میں بھی کہنا چاہتا ہوں، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ تو یہ داغدار اجالا، یہ شب غزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار۔ تو یہ اتنے عرصے سے ہم سنتے آئے، تو کیا سوچ جب تک ہم نہیں بدلیں گے
اور سوچ بدلے گی, نقصان کر کے بدلیں گے یا پھر اپنے ٹائم پر بدلیں گے. ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. جینڈر پیرٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ابھی تو لوگ اس کو سننے کو تیار ہوتے ہیں, کسی زمانے میں بہت لوگ ریڈیکل کرتے تھے. تو مجھے شوپن ہاور کا یہ کول یاد آیا جس میں وہ کہتا ہے کہ آل ٹروتھ پاسز تھرو 3 اسٹیجز. ون, first it is ridiculed, second it is violently opposed, and thirdly it is accepted. سچ تو سچ رہے گا. انکلوزیونیس ایک سچ ہے, اس کو ہم ریڈیکیول کر سکتے ہیں, اس کو ہم ویمنٹلی ہم میں سے کچھ اپوز کر سکتے ہیں, اور ہم میں سے کچھ, میں لفظ یوز کروں گا, پارشلی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. فلی ایکسیپٹ تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن ایکسیپٹ کرنا ہوگا اس کو. ایک وقت اس کا آئے گا, اس وقت میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے, زمانہ ہمیں کہاں چھوڑ چکا ہوگا, اور ہم سر پیٹ رہے ہوں گے یا ہم تالیاں بجا رہے ہوں گے کہ ہم نے صحیح فیصلے کیے. یہ تو تاریخ بتائے گی, اور یہاں جو سارے لوگ بیٹھے ہیں ان کا عمل بتائے گا, ان کے فیصلے بتائیں گے. میری اپنی جرنی جینڈر جسٹس سے کافی پرانی ہے. میں ابھی بابر شیر صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں کسی زمانے میں روزن کا, میں ایس پی تھا اس زمانے میں, میں نے ایک اٹینڈ کیا تھا کوئی سیشن, مجھے تھوڑا بہت یاد ہے. پھر دین آئی کال احسان صادق, کیونکہ شروع سے ہم دونوں ان ایشوز پہ بات کرتے رہتے اس زمانے سے. تو پھر میں نے پوچھا جی روزن کون ہے, یہ ایک خاتون آئی تھی, میں نام تو یاد نہیں ہے, اور وہ بات کر رہے تھے. تو میری جرنی بہت پرانی ہے, لیکن اس سے بھی پہلے جب میں پولیس اکیڈمی میں تھا تو پہلا وومن پولیس اسٹیشن راول پنڈی میں بنا تھا. بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں, انہوں نے انوگریٹ کیا تھا, اور ہم چونکہ پولیس اکیڈمی تھے ہمیں آڈینس وہاں سب کو لایا گیا تھا, اور اس کا انوگریشن ہم نے دیکھا, اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک وومن پولیس اسٹیشن بننے جا رہا ہے. پھر اسلام آباد میں یہاں میں اے ایس پی تھا 1996 میں اور 97 میں. پہلی اے ایس پی پولیس میں بھرتی ہوئی, شی ریپلیسڈ می ایز اے ایس پی. وین آئی واز ہینڈنگ اوور مائی آفس ٹو ہر, میں نے کہا جی اٹس اے ویری نائس آفس, یو لائک اٹ. تو وہ چاروں طرف دیکھنے لگی, تو میں نے کہا کیا بات ہے, کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے ویئر از واش روم. ٹو بی آنیسٹ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا کہ یہاں واش روم نہیں ہے. میں ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا تھا ایڈیشنل ایس پی کے دفتر میں, تو وہ کہتی ڈو یو ریئلائز ہاؤ امپورٹنٹ فار می اٹ از ٹو ہیو اے واش روم. تو میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا, ہمیں دوسروں کی نیڈس کا نہیں اندازہ ہوتا جب تک کوئی ہم سینسیٹائز ہوں اس کے لیے. پھر چلیں وہ علیحدہ کہانی کہ کیسے وہاں باتھ روم بنا اور کیا باتھ روم میں رکاوٹیں آئیں, لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ایکسٹینسو رہا ہے. اینڈ وی ہیو سین ہیم دیٹ ایز دی جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ, ہی ہیز ایکسٹینسولی ڈن انیشیٹیوز, اور بڑا ول سر کی رہتی ہے اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو جینڈر ریسپانسونیس آف جوڈیشری. تو اٹس این آنر فار us to have him with us. I request Justice Mohsen Akhtar Kiani to please come up on stage and share his views. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I'm very glad to see the audience, and especially the seniors and the distinguished guests, and especially the ladies who are in uniform here from all over the Pakistan. کچھ کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا کچھ پروجیکٹس میں, and especially in Philippines, Quetta and Karachi. I have participated in certain conference and meetings. The things which I have learned in this entire process, the concept of gender parity, as a term, ہم being a Pakistani ابھی اس کو acknowledge نہیں کر سکے. It's the most unfortunate part. And it started from every home کہ یہ کانسیپٹ ہمارے رویوں میں ابھی تک نہیں آ سکا, ہم اس کو سمجھ نہیں پائے.
ہم کلیم تو کرتے ہیں بطور باپ، بطور بھائی، بطور خاوند، بطور بیٹے کے، لیکن جو دوسرے 4 رشتے اس کے اپوزٹ ہیں ان رشتوں کو بھی ہم وہ اہمیت نہیں دے سکے ایز اے وومن. ان رشتوں کو اکنالج کرتے ہیں لیکن اس کے بغیر یہ نظام چل سکے گا. یہ آپ صرف ایک دن اپنے گھر میں اپنی والدہ کے بغیر، اپنی بیوی کے بغیر، اپنی بہن کے بغیر، اپنی بیٹی کے بغیر رہ کے گزاریں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ گھر نہیں چل سکتا. لیکن اس کو اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں دی انٹائر وومن اسٹرکچرز آر مسنگ، کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے. دی انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان، ہمارے دوست، انہوں نے بہت سارے سٹیپس بتائے، لیکن انہوں نے بھی جو جرنی سٹارٹ کی وہ 90s کی جرنی ہے، اس سے پہلے کی نہیں ہے. ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پرائمری ڈاکیومنٹ کنسیڈر کرتے ہیں 1973 میں، اور اس میں بہت ساری ایسی پروویژنس ہیں جو ایکوالٹی آف سٹیزن آرٹیکل 25 کے کانسیپٹ کو بتاتی ہیں، آرٹیکل 34 فل پارٹیسپیشن آف وومن ان نیشنل لائف، آرٹیکل 35 the protection of the family and promotion of social justice in terms of article 37E. یہ سارے کانسیپٹ اویلیبل ہیں. بٹ سرپرائزنگ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریڈنڈنٹ سی پروویژنز رکھ دی ہیں ہم نے، ان کا استعمال پازیٹیو مینر میں نظر نہیں آیا. ہم جوڈیشل سیکٹر میں جب بات کرتے ہیں، جسٹس سیکٹر میں بات کرتے ہیں، تو آرٹیکل 199 کے نیچے وائلیشنز کی وجہ سے بہت سی ججمنٹس ہم پاس کرتے ہیں اور اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہیں جہاں پہ اس قسم کی ڈسکرمنیشنز ملتی ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے بطور جج، کہ ونس ہم نے ججمنٹ دے دیا، ایک فیصلہ کر دیا تو فار آل ٹائمز ٹو کم یہ فالو ہوگا. لیکن تھوڑے عرصے بعد پھر ویسا ہی ایک کیس آتا ہے جس میں ویسی ہی ریپیٹڈ وائلیشن دوبارہ آ رہی ہوتی ہے. دس شوز کہ گورننس اسٹرکچر کے اندر دیر از اے ہیوج گیپ، اور پیرٹی کے ان ایشوز پہ، فیملی پروٹیکشن پہ، خواتین کی ایکول پارٹیسپیشن پہ ابھی تک ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کی. میں بہت کینڈیڈ ہو کے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، بیکاز پریزنٹلی جسٹس سیکٹر کی بات ہو رہی ہے. بینگ اے جج، 26th amendment in the constitution has recently been passed, اور ججز کی انڈکشن کا ایک میکنزم آرٹیکل 175 اور 175A میں جنریٹ کیا گیا. بٹ دا انفارچونیٹ پارٹ از ان دیٹ ہیوج سیکٹر جو پاکستان کی 24-25 کروڑ آبادی کے ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی بنایا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو ججز ہیں فرام گوادر ٹو کشمیر 3300 ججز ہیں خالی، 48,000 صرف اسٹاف ممبرز ہیں انکلوڈنگ ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ، آل ججز کاؤنٹڈ. اس 26th امینڈمنٹ کے نتیجے میں جو جوڈیشل کمیشن فارم ہوا اس میں ایک عورت ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چینج آ جائے گی. پالیسی میکر نے، لیجسلیٹو اسمبلی نے، جنہوں نے اتنے بڑے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جسٹس سیکٹر کے اندر ایک امینڈمنٹ لائی ہے، اس میں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے ایک خاتون کو صرف نامنیٹ کرنا ہے ٹیکنوکریٹس میں سے. کیا امر مانے تھا کہ لیجسلیچر خواتین کی ایکول ریپرزنٹیشن کی بات کرتی جوڈیشل کمیشن میں؟ کیا امر مانے تھا کہ اب جو نئی نامینیشن سبمٹ کی جا رہی ہیں اس میں ایٹ لیسٹ 50% خواتین کے نام بھی ہوتے ہیں ایز اے لائر، ایز اے ججز آف دا ڈسٹرکٹ جوڈیشری ٹو بی ایلیویٹڈ ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ؟ کیا امر مانے ہیں؟ کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ یہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں.
ججز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ عام آدمی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو میرا یہ گلہ ہے لیجسلیچر سے بھی اور اپنی جوڈیشری سے بھی کہ آپ پروموٹ نہیں کرتے پیرٹی کے پرنسپل کو. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ آواز اٹھائیں. 40 لوگوں کی نامینیشن ہوئی ہے, اس میں سے ہارڈلی 2 خواتین ہوں گی. یہ موسٹ انفارچونیٹ پارٹ ہے. اور ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں جینڈر پیرٹی کی ان دا سسٹم. جب وہاں خواتین ہی نہیں ہوں گی اس پالیسی میکنگ ڈومین کے سٹیج پہ, تو کون بات کرے گا جینڈر پیرٹی کے ان ایشوز پہ؟ سو دس از الارمنگ سچویشن وچ شوڈ بی ایڈریسڈ, جو کہ اتنی بڑی امینڈمنٹ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھی کسی نے. بسائڈ دا پوائنٹ, آرٹیکل 25(3) جو ہے وہ اسٹیٹ کو یہ اتھارٹی ویسٹ کرتا ہے فار میکنگ اے اسپیشل پروویژن فار پروٹیکشن آف وومن اینڈ چلڈرن. ایکول پارٹیسپیشن کے کانسیپٹ بھی ہیں, لیکن ان کو استعمال پارلیمنٹ نے خود سب سے پہلے کرنا تھا, جو کہ نہیں نظر آیا. سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایشو کانسٹیٹیوشنلی ایڈریس ہونا چاہیے. خالی ایک پروویژن لکھ دینے سے آٹومیٹک سسٹم نہیں رن کرتا. میرے کولیگ سینئر پولیس آفیسر اینڈ ادر پارٹیسپینٹس نے جس بات پہ ذکر کیا, وہ پالیسی میکنگ کی ڈومین کے اندر انٹرونشن کی ضرورت ہے جینڈر پیرٹی کے لیول کے لیے. یہ سارے سیف گارڈز اویلیبل ہیں, لیکن کورٹس نے کچھ رول پرفارم کیا ہے. I have gone through certain judgments by the Supreme Court of Pakistan as well as the High Court and the policy making domain, جہاں پہ انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو دیکھا ہے. For the first time as a social scientist, میں نے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کی کوشش کی جب روزن نے انوائٹ کیا. اس سے پہلے I'm blank. میرا ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر بالکل ڈفرینٹ ہے, not as a social scientist. So the first time I came to know about the parity index in Pakistan, especially the global gap کا جو کانسیپٹ ہے, اس پہ میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا. اینڈ پاکستان از ایٹ 145th نمبر. میرے پاس یہ فرسٹ ٹائم یہ انفارمیشن تھی, مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا, اور میرا خیال تھا کہ 290 ملکوں میں ایسے ہوگا, بٹ اٹ از آؤٹ آف 146 کنٹریز. دا موسٹ الارمنگ سچویشن. اور جو میتھمیٹیکل فارمولا انہوں نے وہاں پہ لکھا تھا, اس میں ہم آلموسٹ 50% کے اس کانسیپٹ پہ ہیں, اس سلیب میں اراؤنڈ 48-49% گیپ ہے. دس شوز کہ ہماری انٹائر مور دین ہاف آف دا فیمیل اور وومن ان پاکستان, دے ہیو بین ایکسکلوڈیڈ فرام ایوری واک آف لائف. دے ڈونٹ ایگزسٹ, سمپلی دے ڈونٹ ایگزسٹ. تو ان کے لیے کام کس نے کرنا ہے؟ The legislature, the judges, the policy makers, the executive, the government. یہ وہ بیسک پلرز ہیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پلر جس نے اب ایک نئے پلر کی حیثیت میں وہ پوزیشن لے لی ہے, وہ اویئرنیس ریزنگ کا ایک کانسیپٹ ہے. اور وہ سوشل میڈیا, پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا اور صحافیوں کو وہ میں آنر کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ ایشوز اب ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیے, اور اس اویئرنیس کی وجہ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہیمر ہو رہی ہیں, تو آپ اس چینج کی طرف چلتے جا رہے ہیں. دین آئی ہیو فردر restricted my research to the extent of Islamabad and the justice sector. What is the female participation in the justice sector? Superior courts mein 5.5% of the total strength. Superior court mean High Court and the Supreme Court of Pakistan.
and the district court is around 19%. We need کہ مردوں کو انگیج کریں So, and that this is shows one of the best کہ ہم نے strategy جو میں آج گراس روٹ لیول پہ چینج لانا شروع کیے. بٹ بینگ اے لائر ان مائی ارلی ایئرس, میں نے 1995 میں جب میرا لائسنس آیا, سو دیٹ واز دا فرسٹ ایئر ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جب فیمیل ججز کو اپوائنٹ کیا گیا ایز اے فیملی جج. اس سے پہلے اسلام آباد میں کبھی بھی خاتون فیملی جج نہیں تھی. سو دیٹ واز اے مائل اسٹون ان دی جسٹس سیکٹر, جہاں پہ خواتین آئیں, اور لٹیگنٹ کا بھی پرسیپشن نیگیٹو تھا, میل لائرز کا پرسیپشن بھی نیگیٹو تھا. لیکن اس ٹائم کے گزرنے کے ساتھ دا وومن ججز پروو دیم سیلف کہ وہ مردوں کے ساتھ صرف کمپیٹ نہیں کرتی بلکہ ان سے بہتر ہیں, اور وہ ایک بہتر رزلٹس دے رہی ہیں. لیکن ابھی بھی اس جینڈر گیپ میں بہت بڑا فرق ہے, which has not yet been over. Unfortunately اسلام آباد میں کوئی فیمیل پروسیکیوٹر اپوائنٹ نہیں ہوئی ابھی لاسٹ, بلکہ پروسیکیوٹر کی پہلی اپوائنٹمنٹ 2 سال پہلے 3 سال پہلے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد اسٹارٹ ہوئی ہے. تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری از دا موسٹ نیگلیکٹڈ پارٹ ان دا جسٹس سیکٹر, جس میں پروسیکیوٹرز کا پورا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, اور پروسیکیوشن سروسز کا لا بھی ریسنٹلی بنا ہے. پروبیشن آفیسر اپوائنٹڈ نہیں ہے. اسلام آباد میں ابھی تک ہم وہ اسٹرکچر بھی نہیں بنا سکے جو چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے اسلام آباد ابھی تک مختلف ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے, فنڈز اویلیبل نہیں ہیں. سو دس از ناٹ دا رول آف دا جوڈیشری کہ وہ یہ سیٹل کریں گے. یہ دیکھنا ہے ان لوگوں نے جو ان افیئرس کو دیکھتے ہیں بجٹنگ کے وقت. اگر آپ بجٹ الوکیٹ نہیں کرتے اور آپ جینڈر رسپانسو بجٹنگ نہیں کرتے تو چیزیں اس طرح نہیں بنیں گی. اس کے لیے آپ کا جینڈر لینز ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور جینڈر لینز کے لیے وومن ایکول پارٹیسپیشن از دا کی فیکٹر ایٹ آل لیول, انکلوڈنگ دی پالیسی میکنگ ڈومین اینڈ دا مینجمنٹ سائڈ, دونوں پہ ریکوائرڈ ہے. اسلام آباد میں جو فیمیل لائرز کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق 17% وومن لائرز اویلیبل ہیں اسلام آباد میں, ہماری بار کونسل کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق, وچ از آلسو لو. لیکن اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس انڈیکیٹر کے کانسیپٹ پہ, میں نے فرسٹ ٹائم ان چیزوں کو اس اینگل سے پڑھا, تو جو ایشوز وہ ریز کرتے ہیں اس میں اکنامک امپاورمنٹ کے کانسیپٹ ہیں. اس کے لیے ریگولرائز انفارمل اکانومی ریکوائرڈ ہے ان دا رورل ایریاز. دس شوز کہ آپ کو انڈر پریولیجز ایریاز کو پریولیج ایریا کے برابر لانا ہے. آرٹیکل 27 آف دا کانسٹیٹیوشن لا میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ ہم جب بھی کسی پروویژن کو, چاہے وہ سول پروسیجر کوڈ کی ہو, کرمنل پروسیجر کوڈ کی ہو یا کانسٹیٹیوشن کی ہو, جب بھی کسی پروپوزیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نئی انٹرپریٹیشن دیتی ہے. تو میں نے دوبارہ آرٹیکل 27 کو ابھی ریسنٹلی دیکھا. دس شوز اے ڈفرنٹ کانسیپٹ جہاں پہ سیف گارڈ کیا گیا ہے اس سروسز اسٹرکچر کے اندر, تاکہ ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف ایج, سیکس, ریلیجن اور جینڈر نہ ہو. لیکن کانسٹیٹیوشنل پروویژنس اگر آرٹیکل 27 ریڈ ود آرٹیکل 25 بھی دیکھا جائے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ہم جینڈر پیرٹی کے اس گیپ کو کم کرنے کے لیے وہ کون سا سٹیپ لیں گے. وہ سٹیپ سب کو سمجھ آ رہا ہے. اٹس ویری ایزی میتھمیٹکس. اس گیپ کو کور کرنے کے لیے آپ کو ایک پازیٹیو ڈسکرمنیشن کانسیپٹ میں لیجسلیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ پالیسی ڈومین میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک مرد ہوں, میں اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں, مجھے عورتیں نظر نہیں آتی. اس لیے ہر مرد کا وہ لینز چینج ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو اس سارے اسٹرکچر کے اندر خواتین کے ایشوز بھی سمجھ آئیں اور آپ اس ملک کو ترقی کی اس راہ پہ بھی لے جا سکیں جو کہ ہم اس وقت بہت دور پیچھے نظر آ رہے ہیں.
میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا جو کہ میں نے ایک دو ججمنٹس میں دیکھی. I came across a case in Islamabad with this lens of gender parity for the first time in the reported judgment PLD 23 Islamabad 209, جہاں پہ اسلام آباد کے اندر چائلڈ کیئر فیسلٹی which is now a permanent feature in every institution, اس کے لیے لیجسلیشن موجود ہے اور انٹرنیشنل کووننٹ آن کلچرل رائٹس سیڈا, لیبر پالیسی, ILO, یہ ساری چیزیں ان کانسیپٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. لیکن امپیکٹ اسٹڈی ابھی نہیں مجھے ملی, نہ میں نے دیکھی, آئی ایم سوری, کہ کتنے انسٹیٹیوشن میں چائلڈ کیئر فیسلٹی ہے جہاں پہ ورکنگ مدرس جا کر بالکل ریلیکس ہو کے وہ اپنی سروس بھی پرفارم کریں اور ان کو یہ فکر بھی نہ ہو اس ماں کو کہ اس کے بچوں کی پراپر کیئر نہیں ہو رہی. کیونکہ مرد میں نے نہیں دیکھے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اپنی ذات سے کرتا ہوں, میں کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے آفس نہیں لے کے گیا کہ میری بیوی نے کہا ہو کہ آج تم ان کو دفتر لے جاؤ اپنے ساتھ. ابھی ویسے میں بلاتا ہوں, وہ بڑے ہو گئے ہیں, لیکن اس ایج میں کبھی بھی نہیں لے کے گیا. آئی ڈونٹ نو, شاید وہ میں نے سیکھا نہیں تھا اس وقت, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی اسٹرکچر ریکوائرڈ ہے اور وہ اس طرح کی انٹرونشن ریکوائرڈ ہے کہ ہمیں ایسی ورکنگ مدرز کو الاؤنس دینا چاہیے, اسپیشل انسینٹیو دینا چاہیے, جو اگلی جنریشن کو بھی پال رہی ہیں اور پرفارم بھی کر رہی ہیں, ڈیوٹی بھی کر رہی ہیں. So in Islamabad, the CDA authorities have not provided any such plot in this regard to be established as a child care facility in the public-private sector. Despite that کہ law موجود ہے, international covenants ہیں, but ایسا نہیں ہوا. So this judgment gives a direction to the Municipal Corporation Islamabad as well as the CD authorities to amend their regulations and to create such plots for future تاکہ ورکنگ مدرز کے یہ ایشوز ریزالو ہوں. جب تک یہ ایشو آپ اسٹرکچرل ریفارمز میں نہیں کریں گے انٹرونشن کے ذریعے, آپ ورکنگ مدر کی پرفارمنس یا کسی خاتون کی پارٹیسپیشن کو انشور نہیں کر سکتے. اینڈ ریسنٹلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈسپائٹ بہت ساری ججمنٹ کے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. I came across another case of Dr. Amna Salim, reported as 2021 PLCCS 212 Islamabad, where a working mother has been given show cause notice کیونکہ اس نے اپنی maternity leave کی request کی ہوئی تھی. And she has been proceeded on departmental side. The most unfortunate part. اس کی salary بھی بند تھی. So in this judgment, High Court has passed the directions. وہ سارا جو misconduct اس خاتون کے خلاف تھا اس کو undo کیا ہے اور ڈائریکشن دی ہے کہ اس طرح کی سٹیجز پہ ایز اے میٹر آف رائٹ, کیونکہ میٹرنٹی بینیفٹ آرڈیننس 1958 سے پاکستان میں اپلیکیبل ہے, کوئی ریسنٹ لیجسلیشن نہیں ہے, پرانی لیجسلیشن ہے, لیکن جب بھی چھٹی کسی ایسی اتھارٹی نے سائن کرنی ہے کہ جو کہ اس لینس سے آ رہی ہے تو وہ اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں. سو دیز ٹو ججمنٹس چینجز مائی پرسیپشن. اینڈ the third judgment I came across is the 2019 Criminal Law Journal 41, where a woman has faced the harassment, cyber harassment, through the fake Facebook ID by the accused. اور ایسے ایکیوز کے لیے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس کو کنوکشن ہوگی اور میرٹ کو دیکھنا اور بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس ہراسمنٹ کو پریپیچویٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اس کی سزا کو سسپینڈ کر کے. اس کی اپیل کو میرٹ پر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے انسٹیڈ کہ آپ
ادھر سے وہ جیل جائے اور ادھر سے اس کی سزا کو معطل کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وکٹم نے کیا سفر کیا تھا. جیسے میم شازیہ ہیز اسپوکن کہ وہ ایشوز وہی جانتے ہیں, یا وہ شخص جانتا ہے جو ہراسر ہے, یا وہ وکٹم جانتی ہے. سو دیز 3 کیسز گیو می این انسائٹ کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ریسنٹلی when certain issues came to me as a member of the administration committee in Islamabad High Court, ہمارے ساتھ بہت سی قابل خواتین ججز ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کام کرتی ہیں. لاسٹ 3-4 ایئرز میں ایک خاتون جج ایز اے ڈسٹرکٹ جج پروموٹ ہوئیں. دیٹ شی از دا فرسٹ ڈسٹرکٹ جج جو کہ اسلام آباد کیڈر کے اندر پروموٹ ہوئیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایڈیشنل سیشن ججز خواتین ہیں. لیکن درمیان میں جو ایڈمنسٹریٹو پاور ایکسرسائز کرنے والا اسٹرکچر تھا, دیٹ از دا سینئر سول جج اسٹرکچر, اس کے اندر کوئی خاتون نہیں تھی. تو اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے پالیسی ڈومین میں ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں ود دی ہیلپ آف دا چیف جسٹس اینڈ دی ادر ممبر آف دا ایڈمنسٹریشن کمیٹی, دی ادر جج, ہم نے اس اسٹرینتھ کو جو کہ 6 تھی ہم نے اس کو 10 کیا اور 2 سیٹیں خواتین ججز کے لیے رکھیں اور ان کو پروموشن لائن میں ہم نے پروموٹ کیا. سو دس گیو می دا انسائٹ کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں پالیسی ڈومین میں بھی. اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے میرا یہ ماننا ہے کہ جینڈر پیرٹی شوڈ بی اچیوڈ اف اے لیول پلینگ فیلڈ وڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو وومن. یہ نہیں ہوگا تو آپ یہ ریزلٹس نہیں لے سکیں گے. پازیٹیو ڈسکرمنیشن از اندر فیکٹر. سم افرمیٹیو ایکشنز آر ریکوائرڈ ٹو فکس دا کوٹا فار وومن ان اپوائنٹمنٹس ایز ویل ایز ان دا پروموشنل اسٹرکچر. اور یہ ہمیں پالیسی لیول پہ کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے میں اس ایکسرسائز کے دوران مجھے اور تربیت کے اس معاملے سے گزرنے کا موقع ملا. دین آئی ریئلائز کہ ہم میں گیپس کہاں پر ہیں. ہم نے آج تک امپیکٹ اسٹڈی نہیں کی, اپنے سروس لاز کو نہیں دیکھا. لاز کو بہت دیکھا ہے, سروس لاز کو نہیں دیکھا, چاہے وہ پولیس کے ہیں, چاہے وہ پروسیکیوشن کے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری کے ہیں, یا ادر سول سروسز کے ہیں, یا پروونشل سروسز کے ہیں. اس امپیکٹ اسٹڈی سے ہی ہمیں پتہ چلے گا, اور وہ ڈیٹا کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو کلیکشن کے بعد کہ گیپس کہاں کہاں ہیں, اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں چاہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی, لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ریکوائرڈ ہے جس سے لیجسلیشن ہم کر سکیں, اور وہ افرمیٹیو ایکشن جو ہیں وہ ڈفرینٹ لیولز پہ ہوں گے, جس کے اندر آئی ریکمینڈ certain things for my own institution to be looked into. اور وہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی جن کو میں اب بیان کروں گا. نمبر 1, the service structure should be amended for every cadre to ensure women participation on all levels in justice sector, including senior civil judge, additional district judges and high court, including میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کرتا because high court is an independent constitutional court and supreme court has a different structure. لیکن ایٹ لیسٹ ایز اے سپروائزری رول ہم یہ کام کر سکتے ہیں. سیپریٹ میرٹ شوڈ بی میڈ فار وومن ججز. ایٹ لیسٹ آپ اس بات کو انشور کریں گے کہ جتنے مرد کسی پوزیشن کے لیے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اوپن میرٹ میں بھی ہوں اور سیپریٹ میرٹ میں بھی ہوں, تاکہ خواتین کی پارٹیسپیشن کو ہم ایکولائز کر سکیں ان دا پروموشن اینڈ اپوائنٹمنٹ اسٹرکچر. پھر in every high court committee, especially the administration committee or any recruitment committee, at least one of the members should be a woman judge, at least, and if possible, the equal number of women judge should be the participant of that committee, تاکہ وہ اس ڈومین سے
پیرٹی کے بہت سے ایشوز کو ریزالو کر لیں گی. اس کے بعد ہمیں سروس رولز کی جب بھی امپیکٹ اسٹڈی کرنی ہے تو ہمیں ویمن ججز, ویمن اسٹاف اینڈ آفیسرز کو بلانا ہے اور ان کے ایشوز کو سن کر ایڈریس کرنا ہے. اس کے علاوہ ایوری وومن جج اور a staff in a justice sector should be given preference vis-a-vis the rights of a male counterpart in the allotment of housing facility. That is a minimum requirement تاکہ اس ورکنگ وومن کو یہ انشور ہو کہ اس کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ اس نے رہنا کہاں پر ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ کو پریفرنس دینی ہے خاتون پہ, مرد پہ خاتون کو, یہ ریکوائرڈ ہے. Similarly, every woman should be given a child care facility in Islamabad or in entire Pakistan. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور I'll ensure کہ جب بھی وہ موقع آئے گا I'll exercise my vote in favor of a separate allowance for a working woman mother as a judge, کہ اس کو یہ پتہ چلے کہ وہ ایک قوم کی ایک مستقبل کے لیے ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ ان دا جسٹس سیکٹر اٹ از ریکوائرڈ, کیونکہ اب ہم ای کورٹ فیسلٹی کے ساتھ جا رہے ہیں, ویڈیو لنک فیسلٹی, گلوبل کانسیپٹ میں چیزیں بہت سمپلیفائی ہو گئی ہیں, تو اس میں فیمیل ججز شوڈ بی گیون دی فلیکسیبل ورکنگ آورس. اس میں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے اور یہ پالیسی ڈومین میں ہو سکتا ہے اور بڑی آسانی سے آپ خواتین ججز یا سٹاف یا آفیسر سے وہ رول پلے کروا سکتے ہیں جو کہ کوئی دوسرا مرد صبح 8 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک کر سکتا ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو یہ جینڈر پیرٹی گیپ جس کی ہم بات کرتے ہیں گلوبل کانسیپٹ میں, یہ ختم ہو سکے گا. تھینک یو ویری مچ. Because we are asking so much of them. We're asking them to take. Certainly throughout the course of the project, Aisha has been a big support because she was looking after the project. So just we have another shield. Would like that if it is presented to Aisha. Yeah, please. Babar, the camera Aisha for. Thank you so much, Aisha and everyone. I would just group photo with our distinguished guests. I would request Fakhr, Ma'am Shadiya, आप लोग